व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। थोड़ा सा रिवीज़न आप लोग कह रहे हैं तो मैं बताती चलूँ पॉइंट्स आप लोगों को कि हमने अब तक क्या पढ़ा था। हम आदाब ज़िंदगी की किताब पढ़ रहे हैं। पहले क्लास इंट्रोडक्शन की थी जिसमें हमने इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था और इस किताब के बारे में आपको बताया था। अब जो हमने स्टार्ट किया है वो पहला चैप्टर जो किया है हमने वो सेहत के आदाब किया है, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा कि सेहत जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई अज़ीम नेमत है और नेमत का हमें क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, क्योंकि जब हम नेमतों का शुक्र करते हैं तो अल्लाह ताला मज़ीद उन नेमतों में क्या करते हैं, इजाफ़ा करते हैं। तो अगर हमें चाहिए कि हमारी सेहत और ज़्यादा मज़ीद हमेशा अच्छी रहे तो हम क्या करें, उसका जितना हो सके शुक्र करें। और उसका शुक्र क्या है कि हम अल्लाह की दी हुई इस नेमत को, इस सेहत को, इस हाथ को, पैर को, आँख को, नाक को अल्लाह ताला की रज़ा के कामों में लगाएं, ना कि नाफरमानी के कामों में लगाएं। यही इन आज़ा का, इस सेहत का शुक्र है कि हम उससे अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम ना करें और अल्लाह ताला की इताअत और उसकी इबादत बजा लाएँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही क्या है, अल्लाह ताला की इताअत है। फिर हमने देखा कि मोमिन कैसा होता है, एक्टिव होता है मोमिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह को कवी मोमिन ज़्यादा पसंद है मुकाबले किसके, कमज़ोर मोमिन के। इसी तरह हमने क्या चीज़ पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो चुस्त दुरुस्त रहने को तरग़ीब दी है, सुस्त चाल से चलने वालों को मना फरमाया। इसी तरह हमने देखा कि मुस्कुराना भी सदका है, खुश रहना अपनी सेहत पे बहुत अच्छा असर डालता है कि हम खुश हशाश बशाश रहें। गम तकलीफ़ हर किसी की ज़िंदगियों में होता है और मैं भी कितने लोगों को ऐसा जानती हूँ कि जो बहुत बड़े बड़े मसाइलों से जूझ रहे होते हैं लेकिन उसके बाद भी माशाल्लाह हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए और शिकवे शिकायतों से बचना चाहिए, अल्लाह ताला की नाफरमानियों से और गिले शिकवों से, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। फिर इसी तरह हमने पढ़ा कि काहिली और सुस्ती से भी हमें बचना है। सुस्ती से बचने के लिए हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा देर लेट ना, बे टाइम जो है वो बेफालतू काम करना, सिर्फ बिस्तर पे लेटे हुए मोबाइल चैट कर रहे हैं, इन चीज़ों से भी हम बचते रहें। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ऐश कोशी यानी कि बहुत ज़्यादा ऐश व इशरत, आराम तरबी से भी बचना चाहिए। हर वक्त जो है वो इंसान अपने आप को इतना लग्जरीज़ का आदी कर ले कि उसके बग़ैर इंसान की ज़िंदगी ना गुज़रे, तो इससे भी बचना चाहिए। फिर इसके अलावा हमने देखा कि सेल्फ़ डिफ़ेंस के स्किल भी एक मोमिन को आना चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से स्विमिंग को और तीरंदाज़ी को और घुड़सवारी को बहुत ज़्यादा तरग़ीब दी और कहा कि अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाई जाएँ, ठीक है। इसी तरह नेमतों को इस्तेमाल करें लेकिन क्या करें, तकब्बुर से और इसराफ़ से बचते रहें। फिर हमने देखा कि जल्दी सोने की और जल्दी उठने की आदत डालें। अब देखिए हमारी क्लास 10 बजे है, 10:30 बजे ख़त्म होगी तो कोशिश करें कि बस इसके बाद हम चीज़ें समेट के और सो जाएं जल्द से जल्द। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद अपने ऊपर इस बात पे इसको अप्लाई किया, क्योंकि हर किसी की तरह मेरी भी यही आदत हो गई है कि मैं 11-12 तक ही सोती हूँ। तो मैं सुबह जल्दी उठी और उसके बाद दोपहर को क़ैलूला भी सिर्फ 5-10 मिनट का किया, तो अब मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मुझे आज क्लास लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तो अगर हम दोपहर को बहुत लंबा नहीं सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो जल्दी नींद आएगी, खुद ही आएगी। और ये जो हमारी नींदें उड़ी हुई हैं इसके एक ज़िम्मेदार मोबाइल भी है, तो इसको भी बंद करके एक साइड में रख दीजिए क्लास के बाद और सोने की जल्दी कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ क्लास सुनने की और बोलने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला मुझे भी सबसे पहले और आप सबको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सुबह उठने पे मैंने आपको हदीस भी बताई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस उम्मत की सुबह में बरकत डाली गई। हम सुबह उठ के जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं तो हमारा दिन में खुद ही बरकत हो जाती है, लेकिन हम जब देर से उठते हैं और हमारा सारे काम ही स्टार्ट 10 बजे के बाद से होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो दिन की बरकत ही ख़त्म कर देता है। फिर हमने देखा कि हर चीज़ में मयाना रवि होना चाहिए, खाने पीने, सोने जागने, इबादत फ़राग़त में, गुफ्तगू में, हर चीज़ में हम क्या करें, मयाना रवि। और हमें अल्लाह ताला ने वैसे भी उम्मत वसत बनाया है तो हम दरमियानी हर काम को तरकीब दें, ना बहुत ज़्यादा एक तरफ जाएँ ना बहुत ज़्यादा दूसरी एक्सट्रीम पे जाएँ।
ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہماری ہو گئی تھی. انشاءاللہ آج ہم اس سے آگے سے پڑھتے ہیں. یہاں پر پوائنٹ 10 ہے یہ. کھانا ہمیشہ وقت پر کھائیے، پرخوری سے بچیں، ہر وقت منہ چلاتے رہنے سے پرہیز کیجیے. کھانا بھوک لگنے پر ہی کھائیے اور جب کچھ بھوک باقی ہو تو اٹھ جائیں. بھوک سے زیادہ تو ہرگز نہ کھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن ایک ہاتھ میں کھاتا ہے اور کافر 7 ہاتھوں میں کھاتا ہے. یہ حدیث میں نے آپ کو سیکنڈ کلاس میں بھی آپ کو بتائی تھی. تو کیا بتا رہے ہیں یہ کہ کھانا وقت پہ کھانا چاہیے. اصل میں ہمارے جو پیٹ کا جو مسئلے آج کل سب کو ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم کھانا بے وقت کھاتے ہیں. رات کا کھانا اتنا لیٹ کر دیتے ہیں کہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، پھر انسان کو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے. اور دوپہر کا کھانا اتنا لیٹ ہو جاتا ہے 3 4 بجے، کیونکہ صبح کو جب ہم دیر سے اٹھیں گے تو ہمارے ناشتے 10 بجے ہوں گے. تو پھر دوپہر کا کھانا وہ 3 بجے کسی کے گھر ہو رہا ہے، کسی کے گھر 2:30 بجے ہو رہا ہے، کسی کے گھر 4 بجے ہو رہا ہے. یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ 4 بجے جو ہیں وہ 2 بجے لوگوں کے گھر ناشتے ہو رہے ہیں. یہ میرے اپنی دیکھی ہوئی چیزیں ہیں، کوئی میں کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھ رہی ہوں. تو یہ حال ہو چکا ہے آج امت کا. تو اگر ہم ٹائم پہ کھائیں گے تو ہمارا ہاضمہ بھی ٹھیک رہے گا. صبح جلدی اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے 12 بجے 1 بجے بھوک بہت تیز لگنے لگتی ہے. اور بھوک لگنے پر کھائیں. بنا بھوک کے کھانے سے بھی کیا ہوتا ہے، معدے پہ اثر پڑتا ہے. مدینہ میں بہت زیادہ بیماریاں ہوا کرتی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ یہ لوگ آئے تھے، جب بھی آپ لوگ بھی بیمار ہو گئے تھے. لیکن اس کے کافی ٹائم بعد جب مسلمان مدینہ میں بس گئے اور رہنے لگے تو ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک حکیم وہاں پر آئے. تو بہت عرصے وہاں پر رہے تو انہیں کوئی مریض ہی نہیں ملا. تو ان سے کسی نے کہا کہ ہم وہ قوم ہیں جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں. اور باقی میں بھوک لگنے پر بھی ان لوگوں کو نہیں ملتا تھا. کیسا آپ نے سیرت میں پڑھا ہے کہ کتنے وقت چولہا نہیں جلا کرتا تھا. لیکن آج ہم بے موقع ہر وقت ہماری ایک یہ ہو گیا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کھاتے ہی رہتے ہیں. تو یہ بنا بھوک کے کھانے سے بھی پرہیز کیا جائے. اس سے بھی کیا ہوتا ہے، صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہے کہ ہر وقت منہ چلاتے رہیں. اور اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اس وقت آپ کھانا کھائیں گے تو کھانا اچھے سے ڈائجسٹ بھی ہوگا. صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے، اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل میں اس کو یوں واضح کیا ہے: معدہ بدن کے لیے حوض کے مانند ہے اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں. اگر معدہ صحیح اور تندرست ہوتا ہے تو پیٹ بھی صحیح، تو رگیں بھی جو ہیں وہ رگیں بھی صحت مند رہتی ہیں اور سیراب ہوتی ہیں. اور اگر معدہ ہی خراب ہوتا ہے تو بیمار ہوتا ہے تو بیمار جو ہوتی ہے اس سے رگیں بھی بیمار ہو جاتی ہیں. کیا مطلب ہے کہ جب ہمارا معدہ صحیح رہے گا تو اس سے پورے جسم میں جو رگیں جا رہی ہیں وہ بھی سیراب رہیں گی. ٹھیک ہے، تو معدہ کیا ہے، حوض کے مانند ہے. پھر بتایا، کم خوری کی ترغیب دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک آدمی کا کھانا 2 آدمی کے لیے کافی ہے. یعنی کہ جو ایک آدمی کی ڈائٹ ہوتی ہے وہ آرام سے 2 لوگ کھا سکتے ہیں. آج مجھے بہت اس کی نیند آ رہی ہے. تو 2 لوگ جو ہیں وہ کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ انسان کی کمر سیدھی رہنے کے لیے انسان کے 2 لقمے ہی کافی ہیں. یعنی کہ اگر ہم کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کبھی چلتے پھرتے جو ہوتا ہے 2-4 نوالے کھا لیتے ہیں، کہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا پورا دن اس پہ آرام سے چل پڑ جاتا ہے، آرام سے کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم کئی روٹیاں کھا جاتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ پیٹ میں سانس لینے کی بھی جگہ نہیں بچتی ہے. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 ہوا کے لیے چھوڑنا چاہیے انسان کو پیٹ میں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کھایا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ ہمیشہ سادہ کھانا کھائیں، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں. زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کیجیے. مسالوں، چٹنیوں اور ضرورت سے زیادہ لذت طلبی سے پرہیز کیجیے. ایسی غذاؤں کا اہتمام کیجیے جو زود ہضم ہوں، یعنی کہ آسانی سے ہضم ہو جانے والی ہوں، سادہ ہوں اور جن سے جسم کو صحت اور توانائی ملے. محض لذت طلبی اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے نہ پڑے رہیں. یعنی کہ سادہ کھانا کھائیں، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ
ہول گرین کھائیے ہے نا، ہول ویٹ کھائیے، اور بسی کو، اور اس کو کتنا زیادہ کہا جا رہا ہے، اس سے جو ہوتا ہے معدہ صحیح رہتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم بھی ٹھیک رہتا ہے۔ تو آج یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو ہم کھا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سال پہلے ہمیں یہ چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، لیکن ہم نے اپنی تہذیب کو، اپنی سنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں دیکھا، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ بیماریوں کا شکار ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے ہوئے جو ہے وہ آٹے کی روٹی کو پسند فرماتے تھے، زیادہ تلی اور میدہ کی چپاتی پسند نہیں فرماتے تھے، زیادہ پتلی اور چپاتی یعنی کہ میدے کی چپاتی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ بہت زیادہ گرم کھانا جس سے بھاپیں نکل رہی ہوں نہ کھاتے، بلکہ ٹھنڈا ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے تھے۔ گرم کھانے کے بارے میں کبھی فرماتے کہ خدا نے ہم کو آگ نہیں کھلائی ہے، اور کبھی ارشاد فرماتے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے ہم جو ہیں کتنا پسند کرتے ہیں کہ گرم کھانے ہوں، ہم سب کے گھروں میں آج اوون ہے، اور ہم کہتے ہیں بس کھولتے ہوا کھانا، گرم کھانے کو بھی ہم کہتے ہیں ایک بار اوون میں گھما لیں تاکہ وہ اور گرم ہو جائے۔ شادیوں میں جاتے ہیں تو ہمارے یہاں تو بہت ہی زیادہ یہ رواج ہو گیا ہے کہ ہوتا ہے کہ قورمے کے ساتھ جو روٹی ملتی ہے تندوری، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ تھوڑی تھوڑی نوالا دی جاتی ہے تاکہ سب کو گرم بھاپیں نکلتی ہوئی کھانے کو ملے، اور ذرا سی ٹھنڈی ہو جاتی ہے روٹی تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو نہیں کھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بہت زیادہ گرم کھانا کھانے کو۔ اسی طرح آپ گوشت کو پسند فرماتے تھے، خاص طور سے دستی کا، گردن کا اور پیٹھ کا گوشت آپ رغبت سے کھاتے تھے۔ در حقیقت جسم کو قوت بخشنے اور مجاہدانہ مزاج بنانے کے لیے گوشت ایک اہم اور لازمی غذا ہے، اور مومن کا سینہ ہمیشہ ہی ہم وقت مجاہدانہ جذبات سے آباد ہونا چاہیے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے، ہاں جی، اب میں نے آپ کو بتایا کہ گرم کھانے میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ زیادہ کھایا جاتا ہے نا، اس لیے تو یوں ایسا لگتا ہے کہ برکت نہیں۔ جو روٹی ہم ایک روٹی کھاتے ہیں ٹھنڈی، وہ اگر گرم کھاتے ہیں تو وہ 2-2.5 روٹی آرام سے کھا لیتے ہیں۔ پھر یہاں پہ یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو پسند فرماتے تھے۔ اب گوشت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہر کوئی گوشت کھائے، اگر کوئی ویجیٹیرین ہے تو کوئی اس کے اوپر فورس نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے تو وہ گوشت ہی کھائے گا، لیکن گوشت کے اندر پروٹین بھی ہوتا ہے اور بہت طاقتور ہوتا ہے گوشت کا کھانا، تو اس لیے، اور اس میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم گوشت کھاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ میں دال سبزیاں ہی نہ چلیں۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے منہ میں دال سبزی نہیں چلتی ہے، وہ گوشت کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں، یا کسی کے گھر گوشت کم کھایا جاتا ہے تو وہ ویجیٹیرین ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ گوشت ہی کھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو جو ہے وہ ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے، اس میں بھی اعتدال کی روش سے کام لینا چاہیے کہ ہم دونوں ہی چیزیں کھاتے رہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے فرمایا کھانا نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ خوب چبا کر کھائیں۔ غم، غصہ، رنج اور گھبراہٹ میں جو کھانا نگلا جاتا ہے نا، نگلا آیا یہاں پر، کیونکہ غصے میں، غم میں، رنج میں کھانا انسان کیا کرتا ہے، نگلتا ہی ہے، اس کو چباتا نہیں ہے، اس کو ٹھیک سے کھاتا نہیں ہے، بس وہ غصے میں کیسے کھاتے ہیں۔ کبھی میاں سے لڑائی ہوئی ہوگی تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے کھایا، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو جس دن ممی نے ڈانٹا ہوگا ان کو اندازہ ہوا وہ کس طرح سے کھاتی ہیں، ہے نا۔ تو یہ معدے پر کیا کرتا ہے، برا اثر ڈالتا ہے، اور اس سے جسم کو قوت نہیں مل پاتی ہے نا۔ دسترخوان پر نہ تو بالکل خاموش اور غمزدہ یا بالکل عجیب خاموش ہو کر بیٹھیں، اور نہ ہی حد سے زیادہ قہقہے اور ہنسی مذاق اور اس طرح سے بیٹھیں، یعنی کہ اطمینان سے خوش ہو کر کھانا کھائیں، اور بے وجہ کے کھانا کے وقت جو ہے وہ قہقہے نہ لگائیں، کیونکہ قہقہے لگانے سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جان کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت کھانا کھاتے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھندا لگنے کا ڈر ہوتا ہے، اور اس طرح سے موت بھی کئی لوگوں کی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے سنا ہوا ہے کھانا کھاتے میں ہو جاتی ہے، جو کھانا کھاتے میں اگر پھندا وغیرہ بہت بری طرح لگ جاتا ہے تو کھانا کھاتے میں اس چیز کا بھی دھیان رکھا جائے کہ بہت زیادہ ٹھٹے نہ مارے جائیں، بہت زیادہ قہقہے نہ لگائے جائیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، میرے علم میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ کھانا کھاتے میں سلام نہیں کرتے ہیں۔ ہم دنیا بھر کی تو باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ بہت مشہور ہے کھانا کھاتے میں سلام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کچھ میرے علم میں تو اب تک میں نے کہیں نہ سنا ہے، نہ میں نے پڑھا ہے کہ ایسا کچھ ہے نا، اور اس میں بھی کہیں نہیں لکھا ہے اس بک میں بھی۔
خیر دسترخوان پر اعتدال کے ساتھ ہنستے بولتے رہیں، خوشی اور نشاط کے ساتھ کھانا کھائیں اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کیجیے۔ جب بیماری ہو تو پورا پرہیز بھی کیجیے، ہے نا۔ اب دیکھیے کھانے کو جب ہم دیکھیں گے اور کھانا کھاتے میں تھوڑا سا یہ غور و فکر کریں کہ اللہ یہ کس وقت کہاں پہ یہ دانہ اگا ہوگا، کہاں پہ یہ کھیتی ہوئی ہوگی، کس کسان نے اس کو بویا ہوگا، کہاں سے کٹا ہوگا، کہاں پر پسا ہوگا، کہاں سے یہ میرے گھر آیا ہوگا، اور میرے گھر میں بھی اتنے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ کھا رہے ہیں، یا جتنے بھی لوگوں کا کھانا بن رہا ہے، کسی کے یہاں 2 کا، کسی کے یہاں 4 کا، الحمدللہ، تو یہ میرے نصیب میں یہ لقمے آ رہے ہیں۔ تو ہم دسترخوان پر بیٹھ کے کبھی ان چیزوں پر بھی غور و فکر کیا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں۔ لوگ ترس رہے ہیں، ایک ایک بوند پانی کے لیے، آج غازہ میں بچے ترس رہے ہیں، ایک ایک وقت کی روٹیوں کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہمارے فریج، ہمارے کچن، ہمارے دسترخوان الحمدللہ کھانوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس پر بھی بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو رازق ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے پہ قادر، اللہ تعالیٰ جو بھوکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ تو رزق عطا فرما دے۔ دعائیں کیا کیجیے ان بھوکوں کے لیے بھی کہ اللہ تو ہمیں اتنا کھلا رہا ہے، الحمدللہ کثیرا۔ پھر اس کے بعد پرہیز کے بارے میں جیسے بات میں نے کی، تو بیماری میں پرہیز کرنا بھی سنت ہے۔ اکثر ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے لوگوں کو کہ نہیں دیکھو یہ بہت فائدے کی چیز ہے نا۔ اب جیسے شہد کے بارے میں آتا ہے کہ شہد بہت جو ہے وہ شفا ہے شہد میں، ہے نا۔ ہم سب جو کہتے ہیں کہ شہد میں سے شفا ہے، لیکن اگر یہی شہد کسی شوگر پیشنٹ کو کھلا دیا جائے تو کیا اس کے لیے اس میں شفا نہیں ہوگی نا۔ تو بیماری میں پرہیز کرنا لازم ہے۔ منذر کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، ہمارے یہاں کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تناول فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے چن کے کھایا۔ حضرت علی بھی آپ کے ساتھ ہمراہ تھے، وہ بھی نوش فرمانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور کہا تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم اسے مت کھاؤ۔ اس پر حضرت علی رک گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے۔ منذر کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چقندر کو پکا کر لے کر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب کھانا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ کیا کرنا چاہیے، پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح قیلولہ جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو سونا ہے دوپہر کا، وہ بھی جو ہے وہ سنت ہے، اور وہ بھی ہمارے جسم پر ایک اچھا اثر ہماری صحت پر ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دوپہر کے بعد کیا کرنا چاہیے، سونا چاہیے۔ اور یہاں پہ انہوں نے بک میں بھی لکھا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کیجیے، اور رات کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کیجیے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً کوئی سخت کام یا دماغی یا جسمانی کام ہرگز نہ کیجیے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے تغدى تمدى تعشى تمشى، دوپہر کا کھانا کھاؤ تو جو ہو دراز ہو جاؤ، اور رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرو۔ اب دوپہر کا کھانے کے بعد قیلولہ کتنی دیر کا ہوتا ہے آپ کو پتہ؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ، اور آدھا گھنٹہ میکسیمم۔ لیکن ہم جو کھا کر سوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، عصر کی نماز بھی قضا ہونے کو ہوتی ہے تو پھر ہم اٹھتے ہیں، اور پھر جب ہم اتنا لمبا سو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے، اور پھر رات کو دیر سے نیند آتی ہے تو پھر فجر اور تہجد تہجد تو کیا ہی کیا، فجر بھی جو ہوتی ہے کبھی کبھی مس ہو جاتی ہے نا، یہی ہوتا ہے نا۔ تو دوپہر کا قیلولہ کتنی دیر کا کرنا ہے، 15 منٹ۔ اور آپ نے اس چیز کو خود آپ نے نوٹ بھی کیا ہوا ہے، کبھی آپ نے صرف 10 منٹ کی ایک نیپ لیتے ہیں نا تو وہ آپ کو اتنا فریش کر دیتی ہے، اتنا ایکٹیو کر دیتی ہے، اور جب آپ بہت زیادہ دوپہر میں سو کے اٹھتے ہیں 2-2.5 گھنٹے، تو وہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو اور زیادہ تھکا دیتا ہے، اور آپ کی طبیعت پوری سست سی کر دیتا ہے۔ یہ آپ نے خود نوٹ کیا ہوگا اس چیز کو کہ آپ 5-10 منٹ ذرا سو کے دیکھیے، 15 منٹ سو کے دیکھیے، وہ آپ کو اتنا فریش کر دے گا، ایک انرجی بھر دے گا، اور آپ لمبی نیند لیں گے تو آپ کے اندر اور زیادہ سستی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیا کرنا ہے، تھوڑی سی نیند لینا ہے۔ قیلولہ کا مطلب 15-20 منٹ کا جو ہوتی ہے جھپکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ لکھتے ہیں کہ آنکھوں کی حفاظت کا بھی پورا اہتمام کیجیے، تیز روشنی سے آنکھیں نہ لڑائیں، سورج کی طرف نگاہ جما کر نہ دیکھیں، زیادہ مدھم یا زیادہ تیز روشنی میں نہ پڑھیں، ہمیشہ صاف اور معتدل روشنی میں مطالعہ کیجیے، زیادہ جاگنے سے بھی پرہیز کیجیے، دھول اور غبار سے آنکھوں کو بچائیں، آنکھوں میں سرما لگائیں، اور ہمیشہ آنکھیں صاف رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کھیتوں اور باغوں اور ہریالی جو ہوتی ہے، جہاں سب گرینری ہوتی ہے، وہاں کے نظارے کیجیے،
اور سب چیزیں دیکھنے سے بھی نگاہوں پر کیا ہوتا ہے، اچھا اثر پڑتا ہے. نگاہ پر گرینری جو ہوتی ہے، ہری چیزیں، گھاس، پیڑ پودے دیکھنے سے آنکھوں پر اچھا اثر پڑتا ہے. اب یہاں پہ آیا ہے کہ آنکھوں کو تیز روشنی سے نہ لڑائیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں، دن بھر آنکھوں کو تیز روشنی سے لڑا رہے ہیں. اس کے ساتھ یہی ہمارا ون اینڈ اونلی موبائل. جی، موبائل کے ساتھ. اور خصوصاً جب رات کو لائٹس بند ہو جاتی ہیں، آف ہو جاتی ہیں، اور ہم موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کو رکھ بھی دیتے ہیں اور ٹی سے کوئی میسج آتا ہے، ہم پھر اس کو موبائل کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو رکھ دیتے ہیں، پھر ایک اس میں کوئی بیل آتی ہے اور پھر ہم اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، اس سے آنکھوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے. آگے فرمایا انہوں نے، لکھتے ہیں یہ کہ آنکھوں کو بد نگاہی سے بھی بچائیں. اس سے آنکھوں کی بے رونق ہو جاتی ہیں، یعنی کہ بری چیزیں دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچائیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آنکھوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اسی اور صحت پر بھی اثر پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. مومن کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرے اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے. اس کی حفاظت اور صفائی کا اہتمام رکھیں اور ساری تدبیروں اختیار کریں جن سے آنکھوں کو فائدہ پہنچے. ان باتوں سے کیا لکھا ہے، بیچار رہیں. ان باتوں سے بچیں جن سے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح جسم کے دوسرے اعضاء اور کی بھی حفاظت کا خیال رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں آنکھوں میں سرما لگایا کرو. سرما آنکھوں کے میل کو بھی دور کرتا ہے اور بالوں کو بھی اگاتا ہے. اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. یعنی کہ اب ان آنکھوں سے ہم یا تو غلط سلط چیزیں دیکھیں گے تو بھی ہم گناہ گار ہو رہے ہیں، ان کو ہم تھکا رہے ہیں زبردستی موبائل دکھا دکھا کر تو بھی ہمارا جو ہے ان کے حق میں ہم پکڑے جائیں گے. قیامت کے دن سوال ہوگا تو، ہے نا. اور سرما لگانے کی ترغیب دی ہے. تو سرما دیکھیے اوریجنل ہو تو لگائیں. اس میں بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اب سرمے بھی پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں. اور اسود سرما جو ہوتا ہے، جو خصوصاً جو لوگ مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں تو لاتے ہیں، تو وہ بھی اگر پیور سرما ہو تو وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آنکھوں کے میل کو بھی دور کرتا ہے اور آنکھوں کے بال یعنی کہ ہماری پلکوں کو بھی لمبا کرتا ہے. سرما اسود جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اوریجنل مل جائے تو. اب مجھے نہیں پتہ کہ یہاں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اسمت، لیکن اکثر جو ہے زیادہ تر لوگ وہاں سے لاتے ہیں، دبئی وغیرہ سے. ٹھیک ہے، وہ دبئی سے نہیں، سعودی وغیرہ سے. ٹھیک ہے. اسی طرح دانتوں کی صفائی کی بھی حفاظت کا اہتمام کیجیے. دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے مسواک کیجیے. اور کیونکہ دیکھیے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ حدیث تھی یا کیا تھا، کہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، یہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہوتے ہیں، تو منہ سے جو ہے وہ الفاظوں کو لینے کے لیے بڑھتے ہیں، تو قریب آ کر مطلب چہرے کے، تو ہمارے منہ کی اسمیل سے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. میں آپ کو دیکھ کر بتا دوں گی اسمد ہے یا اسود ہے. ٹھیک ہے، کل بتا دوں گی، میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں دیکھ کے آپ کو بتا دوں گی. تو ہم اپنے دانتوں میں مسواک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر اس کو شاخ نہ سمجھتا تو میں ہر نماز کے بعد مسواک کا حکم دیتا. ٹھیک ہے، اسمد ہے، دیکھیے بتا رہی ہیں یہ اسمد ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہر نماز کے بعد مسواک کرتے تھے. جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تب مسواک کرتے تھے. اور مسواک کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، لیکن میں سوچتی ہوں آج یہ چیپٹر کمپلیٹ کر لیں تو اب ٹائم بھی ہمارا ہونے ہی والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو مسواک کرنا چاہیے. یہ ویسے بھی بہت فائدہ مند ہے، دانتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ویسے بھی جو ہماری سائنکس کی پرابلم ہوتی ہے اور جو بھی گلے کی پرابلمس ہوتی ہیں ان کو بھی جو ہے فائدہ دیتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کو واش روم جانے کی حاجت ہو تو بھی اس میں جو ہے وہ لیٹ نہ کریں. اکثر لوگ اتنا روکتے رہتے ہیں، واش روم جانا ہوتا ہے انہیں، تو اس کو اتنا زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اتنا نہیں روکنا چاہیے. یہ بھی صحت پر اور معدے پر اور دماغ پر نہایت برے اثرات ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اور پاکی کا اور طہارت کا اور نظافت کا پورا اہتمام کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں، جو پاک صاف رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان کہا گیا ہے پاکیزگی کو. اور جو ہے وہ
صفائی کو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم جو ہے انسان جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر خدا کا یہ حق ہے کہ ہر ہفتے کے میں ایک دن وہ غسل کیا کرے اور اپنے سارے بدن کو دھویا کرے، ہے نا۔ اب دیکھیے ان لوگوں کو تو پانی کے اتنے مسائل تھے کہ وہاں پانی نہیں ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ وہاں پر قلت تھی، ہے نا، وہ کتنی ایسی جگہ تھی، خشک جگہ تھی۔ اور آج ہمارے گھروں میں گرم پانی الگ ہے، ٹھنڈا پانی الگ ہے، اور ہر چیز کی طرح کی سہولت ہے، اس کے بعد بھی ہم ان چیزوں سے کا اچھا استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہر بار وضو کرنے سے بھی کتنی انسان کی صفائی ہوتی ہے۔ ہمارے دین میں کتنی لباس کی طہارت، جسم کی طہارت، ہمارے بستر پاک صاف ہوں، ہے نا۔ اسی طرح پیشاب کی چھینٹیں نہ اڑیں، بیٹھ کر پیشاب کرنا، یہ تمام چیزوں کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح پیشاب کے قطروں سے بچنے کے لیے بچیں۔ اسی طرح حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لیے باوضو رہتا ہوں، ہے نا۔ اور آپ نے والی حدیث بھی سنی ہوگی حضرت بلال کی کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ان کو، اور پھر انہوں نے صبح کو پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلال میں نے دیکھا کہ تم جو ہو مجھ سے پہلے جنت میں جا رہے ہو اور داخل ہو رہا، تو تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ یعنی کہ حضرت بلال کیسے داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں داخل ہوں گے سب سے پہلے انٹر کریں گے تو حضرت بلال ان کی اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کون سا عمل کرتا ہوں؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کہا کہ میں جب بھی مطلب اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور جس وقت بھی وضو میرا ٹوٹتا ہے تو میں نیا وضو کر لیتا ہوں، یعنی کہ تحیۃ الوضو جو تھے وہ کثرت سے کرتے تھے۔ تو تحیۃ الوضو کون کرتا ہے؟ جو تازہ وضو کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بار بار وضو کرنا، اور بار بار وضو کرنا بھی کیا ہے؟ صفائی کا اور پاکی کی علامت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کے ذریعے انسان پاک صاف بھی رہتا ہے اور اس کی صحت بھی جو ہے وہ تندرست رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ، کل نہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آداب زندگی کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے آداب کے ساتھ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔